जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पाकिस्तान में बड़ी बेदारी लाने में मसरूफ़ अमल। जैसी टीवी पर खुदा के अजीम खादम बशर रऊफ साबर को सुनिए, जिनके वसीला से गूंगे बोलते, अंधे देखते, लंगड़े चलते और बीमार शिफा पाते हैं। खुदा का अजीम मसा लिए खुदा का खादम पूरी दुनिया में खुशखबरी सुना रहा है। आए मुबशर रऊफ साबर से खुदा का कलाम सुनते हैं। अजीज दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी आपका खादम आप तक ज़िंदगी बख्श कलाम, जिसके अंदर ज़िंदगी है, इन दिनों में मैं आपके साथ अच्छे शागिर्द पर बात कर रहा हूँ। मेरा ख़्याल है अगर कोई भी आपको कुछ ना बताए इसके बारे, तो पूरी दुनिया जानती है कि एक अच्छा शागिर्द कौन होता है। क्योंकि हम जितने भी लोग हैं, हम सब अपने बच्चों को किसी ना किसी का शागिर्द बनाते हैं, या मैं ये कहूँ कि हम सब किसी ना किसी का शागिर्द होते हैं। आप जानते हैं कि अच्छा शागिर्द कौन होता है, अच्छे शागिर्द की पहचान क्या होती है, ये आप सब जानते हैं। और बाइबल मुक़द्दस में नबियों ने भी अपने लिए शागिर्द रखे, और ज़मी आसमान के खालिक और मालिक ने भी, जो हमारा महबूब है, हमारा खुदावंद है, जो इब्तदा व इंतहा है, उसने भी अपने लिए शागिर्द चुने। और जब वो आसमान पर उठाए जाने को थे, तो हमारे खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा, सारी दुनिया में जाओ, सारी कौमों को शागिर्द बनाओ। अच्छा है कि हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से यह हवाला पढ़ लें। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती की इंजील। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज़ ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। बहुत बड़ी बात है जो खुदावंद ने कही, और अपने शागिर्दों पर जो हकीकत है उसको ज़ाहिर किया। अपने शागिर्दों को ये बात क्यों बता रहा है? ताकि वो किसी वक़्त भी उससे मुंह ना फेर लें, गुमराह ना हो जाए, किसी और को अपना खुदावंद ना जान ले, नबी ना जान ले, अपना आका ना मान ले, किसी और देवता के आगे ना झुक जाएं, या किसी और को अपना सब कुछ ना मान ले। खुदावंद ने कहा, जिस चीज़ की इंसान को ज़रूरत है वो ये अजीम हस्ती है। उसने कहा, ज़मी आसमान का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, ज़मीन का और आसमान का। जो कुछ आसमान पर होता है और जो कुछ ज़मीन पर होता है या होगा, उसका कुल अख्तियार खुदावंद हमारे महबूब ने कहा कि मुझे दिया गया है। और आगे सुने क्या कहता है, पस तुम जाकर 19वें, पस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात।
یہ عظیم ہستی جو آسمان پر اٹھائی جانے کو تھی ان کی آنکھوں کے سامنے، یہ نہیں ہوا کہ قبر میں سے جی اٹھے ہیں، وہ تو بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھی جب وہ قبر خالی تھی، تو طرح طرح کی باتیں یہودی لوگ کر رہے تھے، اسرائیلی طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ شاگردوں نے اسے یہاں سے چرا لیا ہے، پہرے دار سو گئے ہوں گے، شاگرد آئے ہوں گے، پتھر اٹھایا ہوگا اور شاگرد اسے چرا کر لے گئے۔ لیکن جب وہ آسمان پر اٹھائے جانے کو تھے تو ایک بہت بڑے لشکر کے سامنے، کھلی آنکھوں کے سامنے وہ آسمان پر اٹھائے گئے، وہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ میرے نزدیک، میرے لیے تو یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ قبر میں نہیں ہے، اس کی قبر خالی ہے، آج بھی خالی ہے، اور اس نے کہا تھا میں مروں گا اور میں زندہ ہوں گا اور میں آسمان پر اٹھایا جاؤں گا۔ تو شاگردوں کے سامنے جنہوں نے اس کے ساتھ 3.5 سال گزارے اور خداوند ان کی آنکھوں کے سامنے، اور نہ صرف وہی تھے بلکہ بہت اور لوگ تھے وہاں اور وہ دیکھ رہے تھے، اور وہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ اٹھائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے ایک بہت ضروری بات کی اس نے۔ کیا کہا؟ میرے بعد تم نے وہی کام کرنا ہے جو میں کرتا رہا ہوں، وہی کام۔ کیا کرنا ہے؟ تم نے شاگرد بنانا ہے، ساری قوموں میں جاؤ، ساری قوموں میں جو کوئی تمہارے منہ سے زندگی کا کلام سنتا ہے اور اس پر وہ عمل کر لے، وہ کہے کہ ہاں میں اس پر یقین کرتا ہوں، میں اس پر یقین کرتا ہوں، وہ جب یقین کر لے گا تو اس کو شاگرد بنا لینا۔ آپ نعمان کے بارے جانتے ہیں، نعمان کوڑی کے پاس، نعمان کوڑی نے سنا ایک لڑکی کو وہ اسرائیل سے اٹھا کے لے آئے ہوئے تھے، اور نعمان کے گھر میں وہ اس کی بیوی کی خدمت کیا کرتی تھی۔ نعمان کو کوڑ تھا اور بادشاہ نے اسے اس لیے نہیں نکالا ہوا تھا کہ ارامیوں میں اس کو بڑی فتح اس کے وسیلہ سے ملی، اور خدا نے اس بیٹی کے منہ میں اپنا کلام نازل کیا، اپنا کلام ڈالا، اور اس نے اپنی بیگم سے کہا اگر میرا مالک علیشا کے پاس جو اسرائیل میں ہے، جو نبی ہے، اس کے پاس جائے تو یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، یہ بہت جلد اس کا کوڑ جاتا رہے گا۔ بیوی نے اپنے شوہر سے بات کی، شوہر نے بادشاہ سے بات کی، بادشاہ نے ایک لیٹر بھیجا شاہ اسرائیل کو جو بادشاہ تھا، اس کو بھیجا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ کوڑی ہے، تو نے اس کو کوڑ سے پاک کرنا ہے، اور یہ میں تیرے لیے ہدیہ بھیج رہا ہوں، کافی زیادہ ہدیہ بھیج رہا ہوں، اور اس کو خالی نہ واپس بھیجنا، اس کو صاف کرنا۔ اب بادشاہوں کے پاس دولت ہوتی ہے لیکن قدرت اور خدا نہیں ہوتا، خدا کی قدرت اور خدا کا جلال ان کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا بادشاہ نے، ارامی بادشاہ نے میرے ساتھ جنگ کرنے کا ایک یہ ذریعہ نکالا ہے، اس نے یہ اس لیے کیا کہ وہ میرے ساتھ جنگ کرے کہ تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا، میرا کہنا کیوں نہیں مانا۔ میں نے اپنے بندہ کو بھیجا کہ اس کا کوڑ صاف کر، اس کا کوڑ پاک کر اور اسے آزاد کر دے، لیکن بادشاہ نہیں کر سکتا تھا۔
اور جب علیشہ کے کان میں یہ بات پڑی کہ بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے ہیں اور کہا میں کیسے کر سکتا ہوں یہ کام، بادشاہ نے تو جنگ کرنے کا ایک بہانہ ڈھونڈا ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں، تو علیشہ نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ اس کو میرے پاس بھیج دے۔ اب نعمان علیشہ کے پاس گیا، علیشہ اپنے کمرے سے نکل کر اسے ملا بھی نہیں، اندر سے پیغام بھیجا کہ جا دریائے یردن میں 7 گوتے لگا اور تو صاف ہو جائے گا۔ اب ایک بڑا آدمی آئے جو بادشاہ کا دایاں بازو سمجھ لیں، ایک بڑی پاور کا مالک بندہ آئے اور کوئی اسے باہر نکل کے نہ ملے تو اسے قہر آلودہ تو ہونا ہی ہے، وہ قہر میں آ گیا، وہ غصے میں آ گیا اور واپس چلا گیا، کہنے لگا یہ کیسا نبی ہے کہ یہ باہر نکل کے مجھے ملا ہی نہیں ہے، باہر نکل کے مجھے ملتا، میرے کوڑ پر ہاتھ مارتا اور میرے لیے خدا سے، اپنے خدا سے، وہاں لکھا ہے اپنے خدا سے دعا کرتا، کیونکہ نعمان کا خدا تو اور تھا، وہ تو بت پرست لوگ تھے، وہ تو اسرائیل کے خدا کو نہیں مانتے تھے۔ اب وہ بڑا قہر آلودہ ہوا اور واپس جا رہا ہے، تو نعمان کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا نعمان اگر یہ نبی تجھے کوئی بڑی بات کہتا، بڑا کام کرنے کو کہتا تو کیا تو نہ کرتا؟ اگر اس نے یہ چھوٹا سا کام تجھے کہہ دیا تو نعمان نے کہا کیا ہمارے پاس دریا نہیں ہے؟ ہمارے پاس تو بڑے بڑے دریا ہیں، دریائے یردن کیا ہے ان کے مقابلہ میں، ہم وہاں نہا لیں گے۔ اس نے کہا نہیں، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہ کر، جہاں نبی نے کہا ہے نا اسی میں نہا، تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر اس سے بڑا کام کو کہہ دیتا تو وہ بھی تو کرنا ہی تھا نا تو نے۔ اب اس نے کیا کیا، ان کی اپنے ساتھیوں کی بات مان لی، اور جب بات مانی تو دریائے یردن میں اترا، دریائے یردن میں جب اترا تو اس کا سارا کوڑ، جب 7 گوتے لگائے اس نے تو 7ویں گوتے میں جب باہر نکلا تو لکھا ہے کہ وہ بچے کی طرح اس کا جسم تھا، بچے کی طرح بالکل کوڑ سے پاک ہو گیا، اور وہ غصہ جو قہر آلودہ تھا وہ خوشی میں بدل گیا اور وہ بھاگا ہوا واپس آیا، وہ خوشی میں اندر ہی اندر ناچتا ہوگا کہ میں کوڑ سے پاک ہو گیا۔ وہ نبی کے پاس آیا، نبی کو کہنے لگا یہ سارا ہدیہ میں تیرے لیے لایا ہوں، یہ لے لے۔ نبی نے کہا خداوند کی حیات کی قسم میں تیرے سے یہ ہدیہ نہیں لوں گا، میں تیرے سے یہ ہدیہ نہیں لوں گا۔ ہدیہ لیتے وقت میں خدا کے خادموں کو ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، ہدیہ لیتے وقت یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کون ہے جو مجھے دے رہا ہے۔ ابھی وہ چینج نہیں ہوا تھا، وہ چینج ہونے کے بعد بھی اس نبی نے کہا نہیں میں نہیں لوں گا۔ مجھے اچھا ایک بہت اچھی گواہی میں نے سنی، یہ سیالکوٹ کے پاس ایک قصبہ ہے، وہاں اس کے قریب ایک گاؤں میں سے کچھ لوگ آئے، ایک پادری کے پاس آئے، وہ روحانی تھا، بہت اچھا روحانی، خدا کا خادم تھا، میں بہت دفعہ اس کے چرچ میں گیا ہوں، تبلیغ کر کے آیا ہوں۔ تو اس سے کہنے لگے کہ بھائی صاحب ہماری ایک بیٹی کے اندر بدروہیں ہیں، اور بدروہوں نے کہا ہے کہ یہ کسی پادری صاحب کو ہدیہ دے کے آئیں تو ہم اس میں سے نکل جائیں گے۔ وہ کہنے لگا بھائی جی میں بدروہاں دا پادری نہیں گا، اے ہدیہ کسی اور کو لے جو تسی، میں نہیں یہ لے سکتا۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے وہ ہدیہ لیا، جیب میں ڈالا اور پھر ایک اور پادری کے پاس چلے گئے۔ وہ ایک مشن پرست پادری تھا، خدا کا
اچھا خادم نہیں تھا اور نہ سچی تعلیم دینے والے لوگ تھے وہ. اور اس کو جب کہا کہ یہ پادری صاحب تمہارے لیے ہدیہ، ہماری بیٹی کے اندر بدبو ہیں، انہوں نے کہا کہ پادری صاحب کو یہ ہدیہ دیو، ہم اس میں سے نکل جائیں گے. وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے ان سے ہدیہ لیا اور گھر چلا گیا. اور جب گھر گیا تو اپنی بیوی کو کہنے لگا، بیگم دیکھ اب بدروہیں بھی مجھے ہدیہ بھیجنے لگ گئی ہیں، دیکھ میری بلاہٹ دیکھ، کتنا بڑا خادم ہوں میں، بدروہوں نے بھی مجھے ہدیہ بھیجنا شروع کر دیا ہے. اب رات ہوئی، جب رات ہوئی تو ہدیہ بھیجنے والی بھی آ گئی وہاں، بدروہیں بھی. انہوں نے اسے چرپائی اس کی اٹھائی اور چرپائی سے نیچے دے مارا. وہ پھر اٹھ کے اس نے کہا پتہ نہیں ویسے میں کیا گر گیا ہوں نیچے یا الٹ، پھر لے لیا. پھر بدروہوں نے اٹھایا چرپائی کو، پھر اس کو زمین پر دے مارا اور پھر وہ اٹھا کہ لگا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. 2-3 دفعہ ایسے ہوا ہے. تو بدروہوں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یہ اس لیے ہو رہا ہے تو نے ہمارا ہدیہ کھایا ہے، تو نے ہمارا ہدیہ کھایا ہے، اس سے دگنا واپس کر تاکہ ہم تجھ میں سے نکل جائیں. عزیز دوستو، یہ نعمان بھی ایسے تھا. نعمان بہت ہدیہ لایا لیکن مرد خدا نے وہ ہدیہ قبول نہیں کیا، کہا نہیں میں نہیں. تو مرد خدا کو نعمان نے کیا کہا؟ اب غور سے سنیں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ وہاں سے لی کہ سب قوموں میں جاؤ. یہ یہودی نہیں تھا، یہ اسرائیل بھی نہیں تھا. اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے جان لیا ہے کہ اسرائیل کے خدا کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. میں نے جان لیا ہے اے الیشا، میں آج سے صرف اور صرف تیرے خدا ہی کی عبادت کروں گا، دیوتوں کی نہیں. آج سے میں تیرا ہو گیا ہوں. عزیز دوستو، بھائیو بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے شاگرد بنے، میں ناروال میں تھا تو جب میں اسٹیج پر کھڑا ہوا کلام سناتا تھا تو بیماروں کے لیے جب دعا کرتا تھا تو جب لنگڑے چلنے لگ جاتے تھے، اندھے دیکھنے لگ جاتے تھے، بہرے سننے لگ جاتے تھے، طرح طرح کے بیمار شفا پاتے، تو غیر قوم میں سے لوگ میرے پاس آئے جس دن میں بپتسمہ دے رہا تھا اور مجھے کہنے لگے کہ ہمیں بھی بپتسمہ دو، ہم خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. ہم نے ایسی قدرت کسی میں نہیں دیکھی جیسی آپ کے اندر دیکھی ہے. کہتا تھا ہو جاتا تھا، کہتا تھا ہو جاتا تھا. الیشا نے کہا جا، میں تیری شکل بھی ابھی نہیں دیکھنا چاہتا، میں تجھ سے ملنا بھی نہیں چاہتا، جا. دریائے یردن میں 7 گوتے لگا، 7 گوتے. جب اس نے یقین کر لیا، اس کو تجربہ ہوا، ہاللیلویہ، کہ اسرائیل کے خدا کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، پھر وہ اس کا شاگرد ہو گیا، وہ اس کا شاگرد بن گیا. اس نے اس کو اپنا استاد مان لیا، استاد. عزیز دوستو، بھائی بہنوں، اب یہاں ایک ہمیں یہودا اسکریوتی بھی نظر آتا ہے. اس کا نام یہودا اسکریوتی نہیں تھا، جہازی تھا. جہازی نے دیکھا کہ میرے استاد نے اس سے ہدیہ لیا ہی نہیں ہے. وہ بھاگا، اس نے کہا میرے استاد کے پاس 2 انبیاء زادے آگے ہیں، استاد نے مجھے بھیجا کہ ان کے لیے اس سے لے آؤ، یہ چیزیں ان کے لیے دے دو، 2 کرتے دے دو، کچھ اور دے دو. اس نے دے دیا، خوشی سے دے دیا. نعمان نے، اس نے کہا لے جا یا لے جا. اور جب واپس آیا
تو علیشا نے کہا کہاں سے آیا تو کہاں سے آیا ہے؟ عزیز دوستو، بھائیو بہنوں، خداوند کے نبیوں کے شاگردوں نے بھی وہی کام کیے جو اچھے شاگرد تھے، جو استاد کرتا تھا۔ ایلیا نے کہا تو نے بڑا مشکل سوال کیا کہ مجھے اپنی روح کا دگنا دے، اگر تو مجھے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ لے تو تجھے دگنا ہی ملے گا۔ اس نے دیکھ لیا، پھر اسے دگنا ملا، علیشا کو دگنا ملا۔ خداوند ہمارے محبوب خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا جو کام میں کرتا ہوں تم اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ شاگردوں سے کہا جو کام میں کرتا ہوں تم اے میرے شاگردوں، اے میرے پیچھے آنے والوں، تم ان سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ او بھائیو، یہ کام خداوند کے حضور کچھ بھی مشکل نہیں، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ خداوند نے تو یہاں تک کہا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر تمہارے اندر ایمان ہوگا تو تم ان چٹانوں کو کہو گے، ان پہاڑوں کو کہو گے راستے سے ہٹ جاؤ، تو وہ ہٹ جائیں گے، وہ راستے سے ہٹ جائیں گے، وہ راستے سے ہٹ جائیں گے۔ کیا دریاؤں کے پانی نبیوں کے آگے ٹھہر سکے؟ کیا بنی اسرائیل جب ملک مصر سے نکلے تو بحر کلزم کیا خدا کے نبی کے آگے ٹھہر سکے؟ کیا راستہ نہ دے دیا اس نے؟ بحر کلزم نے راستہ دے دیا، ایلیا کو دریائے یردن نے راستہ دے دیا۔ علیشا جب واپس آیا تو دریائے یردن نے علیشا کو اسی طرح کی سپیڈ دی، اسی طرح کی روح دی، اس سے دگنا دیا، اور دریائے یردن اس کو بھی نہ روک سکا۔ ہمارے محبوب وہ تو زمین آسمان کا خالق اور مالک ہے، وہ ابتدا و انتہا ہے۔ ہمارا خداوند ابتدا و انتہا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھا شاگرد وفادار۔ خدا کے کلام میں سے میں آپ کو ایک بات پڑھ کے بتاتا ہوں، ممکن ہے کہ آپ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اب بغور سننا ذرا، یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں سے پڑھوں گا، 66 آیت۔ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ پس یسوع نے ان 12 سے کہا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ شمعون جو پطرس ہے اس نے جواب دیا ہے، اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہم تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ خداوند نے کہا وہ چلے گئے ہیں 70 شاگرد، وہ بھی شاگرد تھے، تم بھی چلے جاؤ، جانا چاہتے ہو تو۔ زبردستی نہیں میں کسی کو رکھتا ہوں۔ پطرس نے اس کے اندر زندگی دیکھی تھی، پطرس اس کی باتوں پر ایمان لایا ہوا تھا۔ شاگرد جو 12 تھے ایمان رکھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ زندگی کی باتیں تو اس کے پاس ہیں۔ اسی نے کہا تھا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، حق کی راہ بھی میں ہوں، زندگی بھی میں ہوں، سب کچھ میں ہوں، ابتدا بھی میں ہوں، انتہا بھی میں ہوں۔
सब कुछ मैं हूँ, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए। जब यहूदियों ने बहुत तंग किया, जब वो एक खूबसूरत दरवाजे पर बैठा हुआ, कोड़ी पाक साफ हुआ, लंगड़ा अपाज जो था वो खड़ा हो गया और अपना चलने फिरने लग गया, तो उन्होंने अपना उसको हैकल में देखा चलते फिरते, तो वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने इस पे सवाल किया पतरस पे, ये किस नाम से तूने किया है, किस नाम से? उसने कहा, मैंने उसी के नाम से किया है जिसको तुम लोगों ने मसलूब किया था, जिसको मारा था तुमने। तो बहुत सजाएं दी उनको, शागिर्दों को, और फिर पता क्या कहा, आइंदा ये नाम लेकर किसी से बात ना करना। उन्होंने क्या कहा, हम किसकी माने, क्या आपकी या उसकी जो खालिक और मालिक है? हम उसका नाम लिए बगैर नहीं रह सकते। और वहाँ से छूटकर फिर हैकल में जाकर मनादी करने लगे। अजीज़ दोस्तों, भाइयों बहनों, आप शागिर्द हैं तो अच्छे शागिर्द बने, अच्छे शागिर्द, जो उस्ताद करता वो आप भी करें। आप कहेंगे भाई रऊफ हम कैसे करें? आप बस दरवाज़ा बंद कर लिया करें, खुदा की हुजूरी में बैठ जाएं और सामने रखें लोगों को, खुदा मैं उस घर में जा रहा हूँ, मैं उस घर के लिए बरकत का बायस बनना चाहता हूँ, तो मुझे बरकत दे। ऐसा होगा जब आप उस घर में जाएंगे, आप बरकत का बायस बनेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। ए खुदावंद, इस घर की सलामती हो, इस घर में तेरी हजूरी, तेरा मसा हो, और इस घर के हर फर्द को उनके गुनाहों से नजात दे। तेरा शुक्र हो, यस्सु के नाम में, आमीन।